अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा छोटा सा नॉवल लेके आई हूँ जिसका नाम है साहिबान कोई तो हो और इसे लिखा है सोफिया नीर ने। खुदरे मेहनती हाथ बड़ी सरहद से रोटियां तवे के दहकते सीने पर डालने में महव थे, जबकि कुव्वत समाहत की तमाम तर हसासियत ज़हन में बैठे अब्बा और शकूर की बातों की जानब मरकोज थी। रेशम ने आखिरी रोटी तवे से उतारी और चिंगीर उठाकर बाहर निकल आई। अब्बा, अदील को लाइसेंस भी मिल गया है, अब वो अपने दोस्त सफदर की लॉन चला सकेगा। अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं सख्त परेशान था कि अब बहन के बेटे से रेशम की मंगनी तो कर दी, मगर अभी तक कुछ करके नहीं दिखा सका अदील। अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है। पहली नौकरी अच्छी भली थी, मगर ना वो लेबर यूनियन के झगड़े में पड़ता, ना मुखालफिन की दुश्मनी के सबब मालकान से तकरार के नतीजे में नौकरी हाथ से जाती। खैर, जवानी का गर्म खून है, खुद ही संभल जाएगा। अब्बा ने मुफसल बात कही जो कि इनकी आदत में शामिल थी। फिर भी तुम जरा पूछ कुछ तो करो। बेहतर होता कि किसी मिल फैक्ट्री में क्लर्क, सुपरवाइजर या कैशियर लग जाता। ये सात समुद्रों का खेल क्या खेलने लगा। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अम्मा ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया, वरना इतनी देर से चुप सादे साजिद के स्कूल में मुंतकिद होने वाले मिलाद शरीफ के लिए खास तौर से तैयार किए गए दुपट्टे में किरण टांक रही थी। हम लड़की वाले हैं, क्या अपने मुंह से कहेंगे कि मियाँ फलान नौकरी पकड़ लो? कमाल की बातें करती हो तुम भी। लाख सगा भांजा सही, मगर रिश्ता नाजुक हो गया है। अब्बा ने फौरन कहा, मेरे मुंह में खाक। अगर कल कला का वो रेड़ी लगाकर चने रेवड़ियों बेचने बैठ गया तो तुम बेटी ब्याह दोगे? अम्मा को भी लड़ाई का बहाना मिल गया। हाँ, कर दूंगा ब्याह। इसलिए नहीं कि मेरी बहन का बेटा है, बल्कि इसलिए कि जायज व हलाल तरीके से पैसा कमाने के लिए मजदूरी भी करेगा तो काबिल सताइश बात होगी। बिना सोचे समझे अपने जज्बाती नुक्ता नजर के तहत बेवकूफाना मशवरे मत दिया करो, अब्बा ने डांट दिया। शकूर ने आंख के खफीफ इशारे से माँ को बाज रखा। खाना चुन दिया था रेशम ने, लिहाजा बात खत्म हो गई। अम्मा को नागवार तो बहुत गुजरा, मगर चुप हो गई। रेशम से तो खाना भी ठीक से ना खाया गया। दो चार लुकमे जहर मार कर लिए। अब घर में कोई छोटी बहन भी ना थी कि अपने दिल की बात कह सुन लेती। इसकी पक्की सहेली रानू की भी शादी हो गई थी। शकूर भाई उम्र में कमोबेश 7 साल बड़े थे, और फिर अम्मा से अपने मंगेतर की बातें करते इसे हजाब आता था। हालांकि अदील बचपन का साथी था। रेशम, ओस पड़ने लगती है तो सारा पिंडा दर्द करने लगता है। बिटिया, मेरी चारपाई अंदर खींच लाना, अब्बा ने सदा लगाई। रेशम ने फौरन हुक्म की तकमील की। रेशम के कमरे के मशरकी कोने में अम्मा की नवारी मसेरी थी, जबकि मगरबी कोशे की जानब खुलने वाली खिड़की के नीचे रेशम का बिस्तर था। सलाखों वाली खिड़की के पार से स्याह आसमान तारों भरी ओढ़नी के साथ जगमगाता दिखाई देता। नजदीक की चंबेली की बाढ़ से हवा के आवारा झोंके सरसराहट की आवाज पैदा करके गुजरते तो कमरा महक उठता। रेशम ने एंटर का इम्तिहान दे रखा था। वो आसमानी मखलूक या परी पैंकर तो ना थी, अलबत्ता मुसव्वरे कुल कायनात ने मिलाहत का खमीर, कशिश की मिठास, नाजुक नाक नक्शा यकजा करके इसे खूबसूरत कहलाने का हिस्सादार ठहराया था। कुछ तो एहसास व जमाल और कुछ बेतहाशा इश्क व मोहब्बत की मुबालगा राय से सजी संवरी कहानियां, अफसाने पढ़ पढ़कर अख्तियारी व बेअख्तियारी के तौर पर वो खुद को भी किसी अफसाना निगार के अफसाने की हीरोइन तस्वर करने लगी थी। आईना देखकर बेखुदी के आलम में खुद कलामी करते हुए कभी शैला बन जाती, कभी करोड़पति घराने की बेटी बीना का रूप धार लेती। इश्क व अरमान की दास्तानें कुछ इस तरह ज़हन के शफाफ स्लेट पर रकम हो चुकी थी कि बाज़ औक़ात अपनी कुछ हकीकी महरूमियों को फरामोश करके इसे ख्याली पुलाव पकाने में मज़ा आने लगा था। रेशम बिस्तर पर लेटी पुरउम्मीद निगाहों से आसमान की तारीकी को टटोल रही थी। शायद उम्मीद का कोई तारा दहकता हुआ दिखाई दे जाए। अदील से इसकी मंगनी को 2 बरस बीत गए थे। अदील लंबा चौड़ा खुश शक्ल बंदा था, जिसे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था। गो के शादी वालदैन की पसंद से तय पाई थी, मगर अदील यकीनन रेशम को पसंद की निगाह से देखता था। रहन सहन के एतबार से पुप्पो जमीला का घराना मतवस्त तकबा से 2 4 जीने उतर कर ही था, मगर इकलौते बेटे अदील की शौको खुशी की खातर वो अपनी हैसियत से बढ़कर ही सब कुछ करती थी।
ریشم کے ابا اور شکور بھائی کی بجلی کے سامان کی دکان تھی۔ گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ اب شکور بھائی کی اس اطلاع نے اسے بےقل سا کر دیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اب کیا کھلے سمندر میں جال ڈالے مچھلیاں پکڑے گا؟ کروٹ لے کر اس نے مدھم روشنی میں اپنے نامکمل ناول اٹھا لیا جو وہ اپنی سہیلی رانو سے مانگ کر لائی تھی۔ ارے ریشم، اتنی کم روشنی میں مت پڑھا کرو، اماں نے ہمیشہ کی طرح ٹوکا۔ ریشم چپ رہی۔ اماں کے ہاتھ میں تھمی تسبیح خاموش فضا میں ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ہر سو پھیلا سکوت توڑنے لگی۔ اماں کو ریشم کے لیے دوسرے کئی رشتے پسند تھے، مگر ابا کی مرضی و خوشی کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ عدیل کے پاؤں ابھی جمے نہیں تھے اور اس کا یوں گرمی کھا کر اچھی بھلی نوکری کو چھوڑ دینا اماں کے نزدیک سمجھداری کی بات نہ تھی۔ جمیلہ، ان کی نند، بہت سادہ اور نیک عورت تھی۔ جوانی میں کچھ ایسے دکھ سہے تھے کہ ابا نے ان کا پھیلا ہوا خالی دامن یوں واپس لوٹانا گوارا نہ کیا۔ پھپھو ریشم کو بے حد پسند کرتی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ عدیل پہلی مرتبہ لانچ پر جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماموں سے ملنے آیا تو ریشم نے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھا۔ بڑی سعادت مندی کے ساتھ اماں ابا کے درمیان بیٹھا زمین پر نگاہیں جمائے چائے پی رہا تھا۔ 2 مہینے رہ گئے ہیں شادی میں۔ انشاءاللہ عدیل 22 دن میں لوٹ آئے گا، پھپھو نے بتایا تو ریشم کا دل دھک سے رہ گیا۔ لیکن یہ 3 ہفتے پلک جھپکتے بیت گئے۔ شادی سر پر تھی۔ شکور بھائی کا بس نہ چل رہا تھا کہ بہن کو سارے عالم کا سکھ سمیٹ کر دے دے۔ شادی پر جتنا دھوم دھڑکا ہوا سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھپھو کے سونے آنگن میں ریشم نے قدم رکھا تو ان کی برسوں کی خواہش تکمیل کو پہنچ گئی۔ گھر چھوٹا سہی مگر مسرتوں سے لبریز تھا، اور سب سے بڑھ کر عدیل کی چاہتوں نے ریشم کو ہواؤں کے دوش پر اڑا دیا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہ تھے۔ عدیل دوسری مرتبہ لانچ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس مرتبہ ریشم کو ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ 15-16 دن بعد عدیل لوٹا تو بے حد خوش تھا۔ ڈھیروں ریشمی کپڑے، مہکتے پرفیومز، الیکٹرک کا سامان اور نہ جانے کیا کیا بھر لایا تھا۔ ریشم خوش تو تھی مگر انجانے اندیشے سے ستا رہے تھے۔ یہ تو سراسر سمگل شدہ سہمان کہلائے گا دی۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ ارے بے وقوف لڑکی، میں تم کو خوشیوں میں تول رہا ہوں اور تم اندیشوں میں گری جا رہی ہو۔ عدیل کو غصہ آ گیا۔ مگر عدیل، اسی کو تو سمگلنگ کہتے ہیں۔ تم نے تو غالباً ماہی گیری کے کاروبار کے لیے حکومت سے لائسنس حاصل کیا تھا، لانچ کا۔ ریشم کی آنکھوں میں شکوت کے سائے لہرائے۔ لمحہ بھر کو عدیل مسکرایا، پھر بولا، دیکھو ریشم، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے تھوڑا سا سہارا درکار ہے۔ تھوڑے سے پیسے جمع کر لوں تو پھر کچھ ڈھنگ کا کام کروں گا۔ ریشم اب اتنی بھی ناپختہ نہ تھی کہ اس کی بات نہ سمجھ سکتی، لہٰذا چمک کر بولی، عدیل، یہ تو غلط و ناجائز طریقہ کار ہے۔ خدا نہ کرے قانون کے ہاتھ لگ گئے تو بہت برا ہوگا۔ ارے تم تو سر پر چلی آ رہی ہو۔ کہہ جو دیا نا کہ یہ سب میں مکمل تحفظ کے ساتھ صرف چند مہینوں کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی خطرہ محسوس کروں گا فوراً یہ کاروبار ترک کر دوں گا۔ عدیل کا لہجہ عدم تحفظ کی چغلی پہلے ہی کھا رہا تھا۔ ریشم کے رونے پر اسے مزید تاؤ آ گیا۔ اب بند کرو رونا دھونا۔ صرف میں ہی نہیں، کئی آدمی یہ کام کر رہے ہیں۔ ملک میں غیر ملکی سامان آتا کس طرح سے ہے، اسی طرح سے۔ اور پھر صفدر کو اس لائن میں آئے ہوئے 5 سال بیت گئے ہیں، وہ کچے کام نہیں کرتا۔ ریشم کو تو چپ لگ گئی، اور وہ دن رات اللہ کے حضور بار بار سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتی کہ عدیل یہ کام ترک کر دے۔ وہ اتنی متوش تھی کہ رات کو سوتے سوتے چونک پڑتی۔ پھر جب انجانا ڈر اور اندر ہی اندر زخمی کرتا احساس اسے گلانے لگا تو سب سے پہلے اماں کو کھٹک ہوئی۔ تو خوش تو ہے ریشم؟ وہ بار بار کڑیدتی۔ شکور نے ایک دن اسے گھیر لیا۔ کیا بات ہے ریشمی، تو چپ کیوں رہنے لگی ہے؟ ریشم پہلے ہی اندر اندر رو رہی تھی۔ شکور بھائی کی ذرا سی ہمدردی پا کر پھٹ پڑی۔ شکور سکتے میں رہ گیا۔ تو میرا شک درست نکلا، وہ بولا۔ بھائی جان کچھ کرو، عدیل کو سمجھاؤ، اسے راتوں رات امیر بننے کی آرزو سے چھٹکارا دلاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ذرا سی کوتاہی کے سبب پکڑا گیا تو سب برباد ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ شکور نے اسے ہر ممکنہ تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ وہ عدیل سے 2 ٹوک بات کرے گا۔ عدیل واپس آیا تو اس مرتبہ پہلے سے زیادہ پرجوش تھا۔ تم کو بہت جلد اپنے سنہری خوابوں کی تعبیر ملے گی ریشمی۔ میں نیا گھر لے رہا ہوں۔ تجھے بہت شوق ہے نا خوبصورت کپڑے پہننے کا، اچھے مکان میں رہنے کا۔
ایک ایک کر کے سب کچھ تیرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ ریشم نے نفرت سے بستر پر بکھری ایشیا کو دیکھا۔ جانتے ہو، لوگ چائے مگوئیاں کرنے لگے ہیں اور محلے میں سب تم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا غلط کر رہا ہوں کیا صحیح، اب اس بات پر لیکچر مت دینا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ تم دیکھ رہی ہو نا اس ملک کے حالات کو، بے روزگاری نے کتنے بامشقت ہاتھوں میں اسلحہ تھما دیا ہے، بندوق کے زور پر کتنے ہی بے درد اپنی روزی کما رہے ہیں۔ کیا کرے؟ بولو کون دے گا نوکری؟ جب بے امانی کا زمانہ آ گیا ہے تو کون ایماندار دکھائی دے رہا ہے تم کو؟ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ریشم دھڑام سے زمین پر آ گری۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب فانی چیزیں ہیں، ان کے حصول کے لیے تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنا ضمیر، اپنی انا ختم کر رہے ہو، اس قابل رحم ملک کی جڑوں کو مزید کمزور کر رہے ہو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 دن تک عدیل نے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ پھپھو اس کے بیزار کن رویے سے حیران تھی، جبکہ ریشم کو تو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چند دنوں میں محلہ بدل گیا، نیا گھر کرائے پر لے لیا۔ اماں ابا مطمئن تھے، وہ چاہتے تھے کہ اب شکور کی شادی کر دے۔ شکور بہن کی وجہ سے سخت پریشان ہو رہا تھا، جب بھی ابا شادی کا ذکر کرتے وہ ٹال جاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح عدیل کو سمجھائے کہ ایک دن موقع پا کر اس نے دبے لفظوں میں اسے کوئی دوسرا کام کرنے کا مشورہ دیا۔ عدیل نے تحمل سے بات سن لی مگر اپنا تمام غصہ ریشم پر نکال دیا۔ تم تو خوابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی تھی جسے عالی شان بنگلہ پر آسائش رہن سہن پسند تھا۔ اب جب کہ میں تم کو یہ سب کچھ فراہم کر رہا ہوں تو تم میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ وہ گرجا۔ روزی کمانے کے دوسرے راستے بھی تو ہیں، ریشم نے نرمی سے کہا۔ جانتی ہو اسمگلنگ اب ایک باقاعدہ متبادل معاشی نظام کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ انسداد اسمگلنگ کے بے شمار انتظامات کے باوجود یہ دھندا اتنے زور و شور کے ساتھ کیسے جاری ہے؟ سینکڑوں لوگ لانچ پاس تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایشو کرواتے ہیں مگر دھڑلے سے اور مسلسل اسمگل شدہ مال مارکیٹ میں پہنچا رہے ہیں۔ کون پکڑا گیا؟ میرے پاس اب اتنا سرمایہ آ گیا ہے کہ میں بآسانی اپنے لیے لانچ خرید سکتا ہوں۔ اگر میں کلرکی کرتا رہتا تو باورچی خانے کی ٹین کی چھت کی جگہ پختہ سائبان ڈلوانے کے لیے بھی کئی مہینے پانی پائی جوڑنی پڑتی۔ عدیل ان بیول زدہ راہوں پر اتنا جم جائے گا اس کا اندازہ ریشم کو ہرگز نہ تھا۔ پھر وہ بھی تھک کر ہار مان گئی مگر سوتے ہی چونک پڑتی۔ چند ماہ بعد خدا نے اسے ایک بیٹا عطا کیا اور یوں وہ کچھ یاسیت اور دہشت اور ان اندیکھے خواب کی گرفت سے آزادی پانے میں کامیاب ضرور ہو گئی۔ ننھے عمیر کے لیے تو عدیل نے ڈھیروں کھلونے منگائے۔ اس شام صحن میں عمیر اپنی دادی کی گود میں سو رہا تھا۔ عدیل کی آمد متوقع تھی اور ریشم غالباً باورچی خانے میں تھی۔ شکور بھائی انتہائی غمگین اور معذرب سے صحن میں داخل ہوئے۔ آؤ شکور میاں، کیسے ہو بیٹے؟ پھپھو نے خوشی سے پوچھا۔ عدیل آنے ہی والا ہوگا، وہ بولی۔ شکور بھائی نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ پھپھو سوئے ہوئے عمیر کو لٹانے اندر گئیں تو تیزی سے ریشم کے سامنے جا پہنچے۔ ریشمی، انہوں نے پکارا، خیر تو ہے؟ ابا ٹھیک ہیں؟ ان کی متوش سی نگاہیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ریشمی، تمہیں بہت حوصلہ مند ہونا ہوگا، وہ بولے۔ ریشم زرد پڑ گئی۔ کیا بات ہے بھیا، جلدی بولیے، بولیے نا۔ ریشم، عدیل کو کوسٹ گارڈز نے گرفتار کر لیا ہے۔ 2 گھنٹے قبل اس کی لانچ پر چھاپا مار کر کئی لاکھ کی مالیت کا سونا پکڑا ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے۔ فکر مت کرو، ہمت سے کام لو۔ انہوں نے اسے سنبھالا۔ ریشم کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ دیکھا بھیا، میں کہتی تھی نا۔ عدیل نے میری ایک نہ سنی۔ وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ کل اس کی ضمانت ہو جائے گی، ہمت رکھو۔ انسان ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتا ہے۔ پھپھو کو علم ہوا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ریشم تو بس یک ٹک آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نفیس کی سرکشی کے ہاتھوں عدیل نے تو سزا پائی تھی اور سوچ رہی تھی اس ملک و قوم کے ہزاروں بے شمار متنفس کب تک اور کہاں تک اس کھیل کو جاری رکھیں گے۔ شکور بھائی کے کندھے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ سر پر تنا صاحبان جو اینٹ گاڑے اور پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہو کس قدر کمزور اور غیر محفوظ ہے۔ باد مخالف کی تیز آندھیوں نے اس کا آشیانہ تنکا تنکا کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے آشیانے ہر صبح ہر شام تنکا تنکا ہو کر فضا میں بکھر جاتے ہوں گے، مگر کون اس طوفان کو روکے گا؟ کون انسداد جرم کرے گا؟ کون؟ عدیل اپنی سزا کاٹنے پہ مجبور تھا۔
ایک ایک دن گن کر کاٹنے کے بعد جب اسے رہائی نصیب ہوئی تو اسے لیے صرف شکور باہی آ سکے۔ ندامت، خجالت اور بدنامی کا توق گلے میں موجود تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ آج تو رمضان مبارک کی 28ویں تاریخ ہے۔ صحن میں داخل ہو کر اس نے دیکھا باورچی خانہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، بڑے سے گڑھاؤں میں گھی گڑگڑا رہا تھا۔ ریشم کے دونوں محنتی ہاتھ بیسن میں لترے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اپنے جیون ساتھی کو دیکھا، دکھ کی پرچھائیاں آنکھوں میں لرز گئیں۔ جانتے ہو دیر، ریشم نے اپنے بھائی اور باپ کے کاندھوں کا سہارا نہیں لیا۔ آج کل چونکہ رمضان ہے تو یہ پکوڑیاں سموسے بنا کر محلے میں بھجواتی ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں ریشم اور پپھو نے اچار چٹنی بنا کر مختلف دکانوں پر فروخت کیا، مگر کسی کا سہارا نہیں لیا۔ شکور بھائی کی آواز میں فخر نمایاں تھا۔ عدیل کا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اماں بڑے سے تال میں کاغذ بچھا کر سموسے اور پکوڑیاں علیحدہ علیحدہ رکھ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر سواگت کرنے والا کوئی بھی تو نہ تھا۔ اندھیرے کمرے میں پڑے پڑے کئی ظالم لمحے بیت گئے۔ نہ ممتا بھری چھاؤں نصیب ہو سکی، نہ ریشم کی مترنم آواز نے ترستے ہوئے کانوں میں رس گھولا۔ سائرن کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو ہلکی سی نمی کا احساس ہوا۔ اماں کو سامنے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ ماں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ اٹھ جاؤ بیٹے، ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو، انہوں نے کہا۔ اماں کے ہی سہارے وہ نم چشم و رخسار لیے باہر نکلا تو دسترخوان کے ایک سرے پر ریشم بیٹھی تھی۔ ململ کا دوپٹہ چہرے کو اپنے حالے میں لیے ہوئے تھا، پلکوں کو جھکائے وہ بڑے حوصلے سے آنسو پی رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد گھر کا کھانا نصیب ہوا ہے میرے لال کو، اماں نے چمکارا، اور جب کھانا کھا کر وہ کمرے میں آیا تو جلدی سے ریشم نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رکو ریشم، آواز میں بے پناہ شکست نمایاں تھی۔ بس اب ناراضگی چھوڑ دو، مجھے اپنے لیے کافی سزا مل چکی ہے، مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ ریشم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ آنسو رخسار بھگونے لگے۔ تپتی دھوپ نے ریشم کو کلملا دیا تھا۔ ہوا کی عظیم بیٹی نے اپنا دامن وا کر دیا اور تشکر کے موتی لٹاتی اپنے صاحبان کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا جی، یہ چھوٹا سا ناول اور سبق دیتا ہوا ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ کو یہ چھوٹا سا ناول کیسے لگا، اس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے مزید ناولز اور پیارے پیارے سی سٹوریز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔